बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, पयाम सुबह कुरान करीम को सीखने का प्रोग्राम है। ख़वातीन व हज़रात, हमारे मुल्क के जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते हैं, आप और हम जानते हैं कि कुरान करीम का इल्म हम तक मुंतकिल करते हैं, हमें बताते हैं कि अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कैसा देखना चाहते हैं और हमें कहाँ देखना चाहते हैं, हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, हमारे फ़राइज़ क्या हैं। ख़वातीन व हज़रात, अपने उलमा के हम जितने शुक्रगुज़ार हो जाएं वो कम है। आज हम सूरतुल आराफ की आयत नंबर 26 पर बात करवाएंगे अपने अहद के एक जय्यद आलिम दीन, एक जय्यद मुफ्ती साहब से। ख़वातीन व हज़रात, ये लिबास के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला बात फरमा रहा है और बनी आदम से मुखातबत हो रही है कि ऐ औलाद आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया। सवाल रखेंगे कि लिबास नाजिल किया, अल्लाह क्या फरमा रहा है? क्या आसमान से पानी आया, ज़मीन से ये रुई पैदा हुई और ये कॉटन वग़ैरह वग़ैरह उससे लिबास तैयार हुआ? क्या उस जानिब इशारा है? या अल्लाह ताला अपनी रहमतों के हवाले से जो बात बयान करता है उसको नुज़ूल फरमाता है? कुरान करीम के मुख्तलिफ़ जो मौज़ूआत हैं उन पर अगर एक नज़र डाली जाए, क्यों लिबास नाजिल किया कि तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके, तुम्हारे लिए जिस्म की हिफाजत और ज़ीनत का ज़रिया भी हो। जिस्म की हिफाजत और ज़ीनत, अल्लाहु अकबर। बेहतरीन लिबास तक़वे का लिबास है। अल्लाहु अकबर। ये बहुत बड़ा मौजू कि बेहतरीन लिबास तक़वे का लिबास। तक़वा क्या होता है? तक़वे का लिबास क्या होता है? ख़वातीन व हज़रात, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कि शायद लोग इससे सबक लें। लिबास को अल्लाह की निशानी करार दे रहा है अल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, आज जोड़ेंगे, जैसे कि आप जानते हैं टूडूज़ के हवाले से भी हम बात करते हैं, आज क्या कुछ हो रहा है। शैतान की चाल ये थी कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम, फिर वो जन्नत से उनका निकलना, वो हम सब जानते हैं। गंदुम वग़ैरह वग़ैरह, ये बस तुम इस दरख्त के पास जाओ, उन्होंने, कहा जाता है वो गंदुम का दरख्त था, खाया, उनके लिबास उतर गए। तो क्या जिस तरह शैतान ने हमला किया था आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम पर, क्या आज का शैतान वो हमला आज की नस्ल पर, आज की तहज़ीब पर करना चाह रहा है? और वो बड़ी हद तक कामयाब भी नज़र आता है। हम मगरबी माशरों की बात नहीं करते, हम अपने माशरों की बात करते हैं। हमारे माशरों में भी वो जो लिबास, आदाब लिबास, सतर पोशी वग़ैरह वग़ैरह, इस हवाले से बहुत सारी बातें आएंगी, सीखेंगे मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना, महबूब और मकबूल नाम। पयाम सुबह का लाजमी जुज़ शुरू दिन से तशरीफ़ ला रहे हैं और शुरू दिन से हम सीख रहे हैं। लातादाद किताबों के मुसन्निफ़ मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, सूरतुल आराफ और आयत नंबर 26। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा वलिबासुत
التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق اللہ العظیم۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن مکہ میں قیام فرمایا؟ درست جواب 28 دن۔ آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے۔ آذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ 2 سنہ ہجری میں، 3 سنہ ہجری میں یا 1 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، معاف کیجئے میرا انٹرو طویل ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اولاد آدم سے مخاطبت ہو رہی ہے، پوری انسانیت سے، صرف اہل ایمان سے نہیں ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، یہ جو موضوع جس کا انتخاب آج آپ نے کیا ہے، جی سر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ اتنا اہم ہے کہ سورہ بقرہ، سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں اس کو بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارئین قرآن کی توجہ کو 1 سے زائد بار اس کی طرف مبذول فرمایا۔ اور جب ہم اس کے سیاق و سباق کے ساتھ لیں گے تو جیسا کہ آپ نے تمہیدی گفتگو میں فرمایا، اس کا ہمارے آج کے حالات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے، انسان نے بہت ترقی کر لی ہے، اور پہلا دور ظلمت کا دور تھا، تاریکی کا دور تھا، مگر اس موضوع پر جو قرآن کریم کی آیات مبارکہ ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ شیطان کا حربہ ابتدائے آفرینش میں بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے۔ تو صورتیں بدل گئی ہیں مگر در حقیقت بدلا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اے آدم، تم
اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں چاہو اس جنت میں سے کھاؤ پیو. اور دوسری آیت میں ہے کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، بہت وسیع اور کھلا ڈلا، جہاں سے چاہو کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ. ٹھیک. لیکن ایک ریسٹرکشن کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس خاص درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. ایجنڈا کیا تھا؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کی جو قابل ستر حصے ہیں شیطان نے چاہا کہ ان کو ان پر کھول دے، ان پر ظاہر کر دے، اور ویل وشر اور بہی خواہ اور مصلح کے روپ میں اپنے آپ کو پیش کیا، اور کہا کہ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کو اس درخت سے کیوں روکا گیا ہے؟ تو فرمایا کہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ اس کا پھل کھا کر آپ فرشتے بن جاؤ گے یا دائمی زندگی تمہیں نصیب ہو جائے گی. تو اس سے روکنے کے لیے تمہیں اس درخت سے روکا گیا ہے. یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں آپ کا بہی خواہ ہوں، خیر خواہ ہوں، ویل وشر ہوں، بھلا چاہتا ہوں، آپ کے فائدے کی بات کرتا ہوں. اس لیے یہاں سے جو بنیادی بات یہ پتہ چلی کہ یہ جو تصور ہے کہ انسان ظلمت سے انسان کا سفر شروع ہوا، تاریکی سے شروع ہوا، اور تہذیب اور لباس کی طرف انسان بتدریج ارتقائی منزلیں طے کرتا ہوا پہنچا. مگر قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ یہ لباس فطرت آدم و بنی آدم ہے، اور یہ اول آفرینش سے اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس سے عطا فرمایا، لباس پہنایا. تو لباس پہننا یہ آدم علیہ السلام اور بنی آدم کی فطرت ہے، اور بے لباس کرنا یہ ڈے ون سے شیطان کا ایجنڈا ہے. تو ایک تو یہ بنیادی بات، جس طرح کہ یہ تاریخ کا جو مادی تصور بتاتے ہیں کہ انسان کا سفر جہالت سے شروع ہوا، اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، انسان کا سفر نبوت اور علم سے شروع ہوا. اور جو پہلا انسان تھا حضرت آدم علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے فیضیاب فرما کر اور علم کو وجہ شرافت بنی آدم بنا کر مسجود ملائک بنایا. تو پہلی جو اصولی اور بنیادی بات یہ ہے. اب چونکہ لباس فطرت آدمیت ہے، اور جب یہ لباس ایک ذلت یا لغزش کی وجہ سے، کیونکہ فرمایا قرآن نے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، کہ شیطان نے دھوکے سے انہیں اپنی طرف مائل کر دیا. تو جب لباس اترا تو فَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، حضرت آدم و حوا علیہم السلام جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے پتے اپنے جسم پر چپکانے لگے،
تاکہ سطر پوشی ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ سطر پوشی یہ فطرت آدم و بنی آدم ہے، یہ سنت آدم و حوا علیہم السلام ہے، اور یہ آدم و بنی آدم کا فطری اور جبلی تقاضا ہے، بشرطے کہ فطرت سلیمہ رہے، فطرت خبیثہ نہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ فطرت، یہ بہت بہترین بات آپ نے بیان فرما دی۔ مخاطبت بھی بنی آدم سے ہو رہی ہے۔ انسان کی فطرت میں حیا اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور انسان اور جیسے سطر پوشی سطر پوشی اللہ نے رکھی سطر ہے۔ پوشی، یہ لباس کتنا ضروری ہے، Yeah. اس پر ہم رفتہ رفتہ بات کروائیں گے۔ اور قرآن کریم جب لباس کی بات کرتا ہے تو لباس کے ذیل میں کتنی آیات قرآن کریم میں ہیں، وہ بھی گفتگو میں ہم لائیں گے۔ مثلاً ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو اس پر ہی بات کروائیں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا پہلے ہم اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں، پھر اب یہاں پر اللہ جو فرما رہا ہے کہ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا، تو یہ نازل کرنے کا معنی یہاں عطا، نازل کرنا کا معنی کہ اس کے اسباب ہم نے پیدا کیے، آسمان سے بارش برسائی، سبحان اللہ، زمین میں جیسے کپاس اگی، جی یا جانوروں کو، کیونکہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہر ذی حیات کی حیات کا مدار پانی پر ہے، تو پانی نازل ہوا، اور وہ حیوانات جن کے روئیں یا اون سے لباس بنائے جاتے تھے، ان کے اسباب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اتارا۔ یہ نہیں کہ ریڈی میڈ لباس یا گارمنٹس اتر گئے، جیسے کہ بنی اسرائیل پر من و سلوہ تیار اتر تھا، یہاں پر ہے اسباب لباس۔ دوسرا جو اس آیت میں بتایا کہ لباس کے مقاصد دو ہیں، وہ دو کیا ہیں؟ کہ یواری سوآتکم وریشہ، ایک تو یہ کہ سطر پوشی، جسم کے جو حصے مستور ہونے چاہیے ان کو مستور کیا جائے، اور دوسرا زینت، کیونکہ ریش کہتے ہیں جانور کے پروں کو، اور ریش اور رائش لباس فاخرہ کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ جو جانور کے پر ہیں وہ ان کے لیے لباس کی مانند ہیں، کیونکہ وہ پر ان کے جسم کی سطر پوشی بھی کرتے ہیں، جسم کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے ذریعہ جمال بھی ہیں۔ لہذا قرآن نے یہ بتایا کہ لباس کے مقاصد دو ہونے چاہیے، سطر پوشی یعنی جو انسان کے جسم میں واجب السطر حصے ہیں ان کو مستور ہونا چاہیے، لیکن اس پر کفایت کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ لباس کی ایسی ہیئت اگر ہم اختیار کریں کہ جس سے زینت بھی ہو، جمال بھی ہو، شخصیت پرکشش بھی بن جائے، تو یہ بھی لباس کے مقاصد میں اسے فرمایا کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ اے ربط طیبات من الرزق، اے پیارے رسول یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو اسباب زینت بنائے ہیں ان کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ پاکیزہ رزق کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ کیوں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اہل عرب نے اور قریش مکہ نے یہ کلچر رائج کیا تھا کہ ہم تو ایک طرح سے برتر لوگ ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، لیکن جو دور دراز سے آنے والے لوگ ہیں وہ جس لباس میں پہن کے گناہ کرتے ہیں تو اس لباس میں وہ بیت اللہ کا طواف نہ کریں، لہذا وہ برہنہ ہو کر طواف کرتے، یا خواتین رات کو طواف کرتی،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ بے حیائی کے کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور یہ بھی کہا کہ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، انہوں نے کہا کہ ہم نے باپ دادا کو ایسے پایا ہے اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رسول کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں فرماتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر وہ بات بہتان باندھتے ہو جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ تو جو عرب کے لوگ تھے اس وقت وہ بھی شیطان کے زیر اثر تھے، اور ہیلے بہانے سے وہ بے لباسی کی طرف یا برہنگی کی طرف جاتے تھے۔ تو قرآن مجید واللہ امرنا بہا، یعنی دو دلیلیں دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہم نے انہیرٹ کیا، آباء و اجداد سے پایا۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو گویا اس فحاشی کو دینی کور بھی دیتے تھے کہ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں فرماتا، اور اللہ پر بندوں کو بہتان نہیں باندھنا چاہیے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ لباس جو ہے وہ ساتر بھی ہونا چاہیے اور باعث زینت بھی ہونا چاہیے، لیکن باعث کبر نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنیاد آپ نے فراہم کر دی۔ مفتی صاحب، بنی آدم سے یہ بات کہی جا رہی ہے تو آداب لباس سکھائے جا رہے ہیں، فطرت انسانی میں شرم حیا رکھ دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھوں کہ اللہ تعالیٰ حیا دار معاشرے کیوں چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آ رہا ہے کہ حیا اور ایمان ایک ساتھ ہوتے ہیں، اور اگر ایک چیز اٹھ جائے تو دوسری چیز اٹھ جاتی ہے، خود بخود اٹھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حیا اور ایمان، الحیاء من الایمان، یہ اس لیے کہا گیا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا اٹھ گئی تو جو جی چاہے سو کرو۔ تو حیا ایک حجاب ہے، جی، ایک رکاوٹ ہے، اور اگر یہ حجاب، یہ رکاوٹ اٹھ جائے تو پھر جو مرضی کرو، پھر کوئی بائنڈنگ تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اور حدیث پاک میں ہے ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر با حیا اور کون ہو سکتا ہے، وہ کرم والا ہے۔ ان العبد اذا یمد یدیہ، کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہے، یستحیی ان یردہ صفرا، اسے حیا آتی ہے کہ بندے نے مجھے داتا مان کر ہاتھ پھیلایا ہے تو ہاتھ خالی کیسے لٹا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو مراد سے بھر دیتا ہے، جولی کو مراد سے بھر دیتا ہے۔ تو حیا جو ہے یہ صفت الوہیت بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، صفت الوہیت بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کتنا بڑا موضوع ہے، یعنی ایک اللہ کی حیا اور ایک بندوں کی حیا، اور یہ پورا ایک چیپٹر ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے، سمپل سوال، چند سوالات پہ میں آ جاتا ہوں۔ ابھی لباس تقویٰ بہت بڑا موضوع ہے۔ یہ جو ستر پوشی ہے، مردوں کے لیے کیا آداب ہیں اور عورتوں کے لیے کیا آداب ہیں؟ مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، لیکن ناف ستر میں شامل نہیں ہے، اور ہماری فقہ حنفی میں گھٹنا جو ہے یہ ستر میں شامل ہے، جبکہ بعض ائمہ نے گھٹنے کو
سطر سے مستثنا کیا ہے، لیکن فقہ حنفی میں ناف کے نیچے سے، یعنی ناف جو ہے یہ سطر میں شامل ہے، وہ سطر جو فرض ہے ٹھیک اس کی بات ہو رہی ہے، جی یہاں پر سطر مسنون کی بات نہیں ہو رہی، سطر مستحب کی بات نہیں، سطر واجب کی، اور یہ مردوں کے لیے ہے اور خواتین کے لیے چہرے اور یہ جو ہاتھ کا پونچا ہے اور یہ جو پاؤں ٹخنے سے نیچے ہے اس کو چھوڑ کر باقی بدن جو ہے وہ مستور ہونا چاہیے عورت کے لیے۔ سبحان اس اللہ لیے چونکہ نماز کے فرائض میں سے ایک سطر عورت بھی ہے اور عورت کا تمام بدن عورت ہے، واجب الستر ہے، اس لیے اگر کوئی خاتون ایسا لباس پہن کر نماز پڑھتی ہے کہ جس سے اس کے بدن جھلکتا ہو تو پھر نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایسا لباس کوئی پہن کے نماز پڑھے کہ جس سے اس کے اعضائے مستورہ کی ساخت ظاہر ہوتی ہو تو وہ بھی نماز میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن مجید میں فرمایا کہ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، کہ ہر نماز کے وقت تم لباس زینت کو اختیار کرو، باوقار لباس پہنو۔ اسی لیے مثلا کوئی بھٹی پر کام کرتا ہے یا مکانات کی رنگائی کا کام کرتا ہے اور اس کے لباس پر داغی داغ ہیں، تو ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا کہ جب نماز پڑھے تو اس کام کے لباس کو اتار کر باوقار لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں بندگی کے لیے کھڑے ہو، تاکہ اس کا لباس جو ہے اس کے شایان شان ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے جو مستور چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں وہ آپ نے بالکل بیان فرما دی۔ اچھا ایک بات کی ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ ایک مزید کلیئر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو عورت کا چہرہ ہے وہ بھی کھلا رہے، ٹھیک ہے نا، پہنچے تک یہ ہاتھ اور ٹخنے تک پاؤں، لیکن اگر آوارہ و باش لوگ ہوں جیسے آپ بازاروں میں ہوتے ہیں تو اس میں احتیاطاً عورت چہرے کو مستور رکھے، ایسے حالات تو یہ احتیاط ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ یقیناً یعنی جب حالات کچھ اس طرح کے ہو جائیں جہاں اوباش لوگ ہوں اور عورت اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا چاہتی ہے تو الگ بات ہے، لیکن ایک ہم جنرلائز وے میں اگر بات کریں تو چہرے کا پردہ یا چہرے کو مستور رکھنا نہیں ہے۔ ایک اور بات آپ اجازت دیں، ارشاد سر۔ ایک تو ہے لباس سنت، جی جیسے حضور ازار پہنتے تھے، جی اوپر چادر لیتے تھے، شلوار خریدنے میں دلچسپی تو ثابت ہے لیکن حضور کا پہننا ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو لباس سنت کہ جو حضور نے استعمال فرمایا، لیکن لباس اسلامی کیا ہے کہ جو ان مقاصد لباس کو پورا کرے جو قرآن کریم نے متعین فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا کوئی خاص ہیئت جو ہے جی ہاں وہ شریعت نے لازم نہیں کی، مقاصد لباس کو متعین کر دیا ہے اور اس میں انسانوں کے لیے وسعت ہے، کیونکہ جیسے ہم آپ دیکھتے ہیں مختلف خطے ہیں، مختلف موسم ہیں، مختلف حالات ہیں، اور کبھی حج پہ جائیں تو مختلف خطوں کے لوگ اپنے انداز کا لباس پہن کے آتے ہیں، لیکن جس لباس سے مقصد لباس پورا ہو وہ لباس اسلامی کہلائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈیفرنٹ کلچرز ہیں لیکن جو اصول دین نے دے دیے ہیں ان کی پاسداری ہوگی، بس ٹھیک ہے، یہ بنیادی اصول ہے۔ ظاہر ہے کہ افریقن جو کلچر ہے اور ایک جو ڈھاکہ کا کلچر ہے، ایک بنو کا کلچر ہے، ایک کراچی کا کلچر ہے، تو وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ کہ جو آداب لباس ہے کیا
ان کو مد نظر رکھا جا رہا ہے، شرائط پوری ہو رہی ہیں، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب ذرا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. حالانکہ 2 پوائنٹ اور رہ گئے ہیں، لیکن کیونکہ اس سے ریلیونٹ ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ایک ہوتے ہیں بے حیا معاشرے، اس وقت موجود ہیں، ہم جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں، اور ایک ہے باحیا معاشرے. اور اگر باحیا معاشرے ہمارے نہیں ہیں لیکن پھر بھی اصول موجود ہیں. من حیث المجموع ہمارے معاشرے بے حیا نہیں ہیں. ایک باحیا معاشرہ اور ایک بے حیا معاشرہ، دونوں میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ باحیا معاشروں میں انسان کی توقیر کیسے بڑھتی ہے، اور بے حیا معاشروں میں انسان وہ مرد ہو یا عورت کی جتنی تحقیر مغرب میں ہوتی ہے اور اس کو ایک ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے، کیا ایسے معاشرے؟ باحیا معاشرہ وہ ہے جو اقدار پر مشتمل ہو، سبحان اللہ. اور بے حیا معاشرہ وہ ہے کہ جو ساری قدروں کو پامال کر دے، اور پھر جب قدروں کی پامالی شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور بے لباسی شروع ہوتی ہے، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کی حد باقی نہیں رہتی. چنانچہ ماضی میں اس طرح کے کلچر آئے کہ دریاؤں کے کنارے بے لباس ہو کر لڑکوں، نوجوانوں کا، لڑکوں کا، لڑکیوں کا ہونا. تو یہ وہ معاشرے ہیں کہ جو انسان کو حیوان کی سطح پر اتار دیتے ہیں، جبکہ انسان اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا ہے. لہذا انسانی معاشرہ وہ کہلائے گا اور اسلامی معاشرہ وہ کہلائے گا جو اعلیٰ انسانی اقدار پر مشتمل ہو، اور ان قدروں میں ستر عورت بھی شامل ہے. اور یہ اقدار وہ کہ جو انسانوں نے پیدا نہیں کی ہیں بلکہ جو وحی کے ذریعہ عطا ہوئی ہیں، وحی اور ابتدائے آفرینش سے جو چلی آ رہی ہیں، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آدم ملبوس تھے اور شیطان نے چاہا کہ بے لباس کر دے. تو اس لیے جو ہمیں قرآن بتاتا ہے فلسفہ حیات، وہ یہ ہے کہ انسانیت اور آدمیت کا سفر جو ہے وہ حیا سے، شرافت سے، ستر پوشی سے، زینت سے اور اقدار سے شروع ہوا ہے. تو یہ عورت کو ایک ٹول بنا لیا گیا ہے لذت نظارہ اور لذت ہوس کے لیے، اور اس کو پھر آزادی نسواں کا خوبصورت نام دے دیا گیا. جی اللہ بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا، اور پھر یہ نعرہ دیا گیا کیونکہ اسلام کی روح یہ ہے کہ یہ جسم، یہ جان، یہ مال و متاع، اس کا مالک حقیقی اس کا پیدا کرنے والا ہے. ٹھیک، ہمیں جو یہ جسم و جان دیا گیا ہے with certain conditions، اس کے TORs ہیں، طے شدہ شرائط کے مطابق استعمال کرنا ہے. اس لیے میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس لیز پر ہے، یہ پٹے پر ہے. کسی کی لیز 1 سال میں ختم ہو جاتی ہے، کسی کی 10 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی بہت لمبی ہوئی تو 100 سال. آخر ایک وقت آتا ہے کہ یہ مدت حیات ختم ہو جاتی ہے. اس لیے یہ نعرہ کہ میرا جسم میری مرضی، یہ اسلامی فلسفہ حیات کی ضد ہے. بلکہ ابھی جو امریکہ کے انتخابات ہو رہے ہیں تو وہاں پر جو بائیڈن کا ایجنڈا ہے اس میں ایبارشن جو ہے وہ سب سے بڑا نعرہ ہے. اور میں CNN پر دیکھ رہا تھا تو وہی جو یہاں پر میرا جسم میری مرضی تھی، وہاں بھی اسی طرح کے بینر لیے خواتین کھڑی تھیں. تو اس لیے اب چونکہ دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے تو اس لیے ہر چیز کی رسائی جو ہے دنیا کے کونے کونے تک
ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارا مغلوب ذہن، مروب ذہن، ہم جلدی سے اسے پکڑ لیتے ہیں ایک بڑی تہذیب سمجھ کر، اور بڑی تہذیبیں چھوٹی تہذیبوں کو کھا جاتی ہیں. ہم نے تاریخ میں یہی پڑھا. مفتی صاحب، میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ وہ معاشرے جو با حیا نہیں ہیں اور جو معاشرے با حیا ہیں، دونوں کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اور دونوں سے، یعنی جو بے حیا معاشرے ہیں ان سے کیا چیز کم ہو جاتی ہے؟ ہمارے لبرل حضرات جو ہیں وقتاً فوقتاً تان کرتے ہیں. آپ حیا کی بات کرتے ہو، آپ اقدار کی بات کرتے ہو، وہ جو ہماری طرح کی حیا اور اقدار سے آری ہیں، دیکھیں وہ کتنی ترقی کر رہے ہیں. تو ترقی جو ہے صرف لذت جنس اور لذت ذائقہ اور لذت حیات کا نام نہیں ہے. ترقی تو یہ ہے کہ جس میں جسم اور روح کی نشو و نما برابر برابر ہو، جسمانی تقاضے بھی پورے ہوں اور روح کو بھی پوری نشو و نما کا موقع ملے، اور روح کو بھی وہ اقدار ملیں کہ جن میں اسے طمانینت اور اسے سکون ملے، اور جس کے سبب آخرت کی منزل اس کے لیے آسان ہو جائے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے لباس التقوی سے تعبیر فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک روحانی لباس بھی ہوتا ہے. اب قرآن کریم میں ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ جو بیویاں ہیں تمہاری، یہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. ابھی آپ جو ایک مادیت اور ایک روحانیت، روحانی سرشاری جو قرآن کریم جو فرماتا ہے تمہاری بیویاں جو ہیں وہ مودت، محبت، رحمت، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ ہے وہ قدر جو اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے. تو کیا وہ جو بے حیا معاشرے ہیں وہ اس قدر سے آشنا ہیں؟ ایک مصری ادیب گزرے ہیں، مصطفیٰ لطفی منفلوطی. ان کے افسانوں کی کتاب الابرات، الابرات کے معنی آنسو. انہوں نے ایک افسانہ لکھا اور اس میں لکھا کہ اہل مغرب یہ کہتے ہیں کہ پہلے لڑکا اور لڑکی کا تعلق قائم ہو، قربت ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، ایک دوسرے کو سمجھیں، محبت ہو جائے تو پھر شادی ہو. تو انہوں نے کہا کہ مغرب کی تہذیب یہ ہے کہ سارے مراحل پہلے طے ہو جائیں، محبت ہو جائے، پھر شادی ہو. اور اسلام کی تہذیب یہ ہے کہ جس سے شادی ہو جائے بس اسی سے محبت ہے تمہاری. سبحان اللہ. وہ تمہاری محبت پر اس کا اجارہ ہونا چاہیے، اور تمہاری محبت تمہارے پاس اس کی امانت ہے، اور اس کی عفت، اس کی پاک دامنی، اس کا حیا، اس کی پاکیزگی کردار، یہ اس کے پاس تمہاری امانت ہے. چنانچہ حدیث میں فرمایا ان خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا میں جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے قیمتی نعمت نیک بیوی ہے. اذا امرہا اطاعت ہو، جب اسے کسی جائز بات کا حکم دے تو وہ مانے. وَإِذَا رَآهَا سرت ہو، جب سامنا ہو اسمائلنگ فیس کے ساتھ، بشاش چہرے کے ساتھ استقبال کرے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْ ہو فی نفسها وَمَالِهِ، جب شوہر موجود نہ ہو تو اپنے نفس کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے، کیونکہ اس کا حیا، اس کی عفت، اس کی پاک دامنی، اس کی پاکیزگی کردار، یہ اس کے پاس اس کے شوہر کی امانت ہے. سبحان اللہ. تو اسلام ایسی تہذیب چاہتا ہے
کہ جو باہمی احترام پر، مودت پر اور محبت پر مبنی ہو. سبحان اللہ. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، جی ہاں. اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کا تعلق پیدا فرمایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو. اچھا مفتی صاحب، جیسا آپ فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات اس وقت یہ آ رہی تھی کہ ہمارے معاشروں میں بالعموم اب یہ ہونے لگا ہے کہ گھر میں تو ایک برے حالوں میں گھر میں خواتین بیٹھی ہیں، ہاں، اور وہ شوہر آئے وغیرہ، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، لیکن جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو بہت ہی اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر باہر نکلتی ہیں. حالانکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا، دین کیا فرما رہا ہے کہ جب شوہر گھر آئے تو جس طرح آپ نے فرمایا اسمائلنگ فیس، یہ دین کا تقاضا ہے. عورت جو ہے وہ گھر کی ملکہ ہونی چاہیے، جی، وہ شمع محفل نہیں ہونی چاہیے. شمع محفل نہیں ہونی چاہیے. مفتی صاحب، وقت ختم ہوا پروگرام کا. اب یہ جو بہترین لباس، تقوی کا لباس ہے، تو یہ کیا روحانی لباس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم روحانی طور پر اتنے مستحکم ہو جائیں کہ ہماری زندگی میں حیا کے حوالے سے کوئی بھی قدم ایسا نہ اٹھے کہ اصل میں جی قرآن کریم نے دو کلمات استعمال کیے ہیں، طہارت اور تزکیہ. طہارت ہے جسم کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، ظاہر کی پاکیزگی، اور تزکیہ ہے قلب کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی، باطن کی پاکیزگی. یہ دونوں جگہ تطہیر انسان کی ہوتی رہنی چاہیے. اور اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے کہ جس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ حسین ہو، جو اپنے شیطان کو مسلمان کر لے، مسلمان کر دے، تابع کر دے. مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں، جہالت کو ہماری دور کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. پروگرام کا اختتام 2-3 مراحل، کوئز، قرآن اندازی وغیرہ وغیرہ. ہمارا جو کل کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن مکے میں قیام فرمایا؟ درست جواب 28 دن. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. آذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ 2 سنہ ہجری میں، 3 سنہ ہجری میں یا 1 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194. مفتی صاحب، ایک چھوٹی سی زحمت، ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے. آج کے ونر ہیں فہیم عباس ملک، نورپور تھل، ڈسٹرکٹ خوشاب. ڈسٹرکٹ خوشاب سے فہیم عباس ملک. فہیم عباس ملک صاحب خوشاب سے. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں سب سے بہترین لقمہ وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے. سب سے بہترین لقمہ وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.